अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर पेश खिदमत है सवाल व जवाब की नशिस्त बउनवान हम और आप अल्लामा उकाड़वी के साथ, जिसमें आप अपने शरई मसाइल के बारे में रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना किबला डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से आप एक अरसे दराज से दुनिया भर में मसलक हक़ के हकीकी तर्जुमान की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आइए हम मिलकर इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और तमाम नाज़रीन व सामेईन को भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह ज़िलक़ाद या ज़िलक़ादा जो हिजरी इस्लामी तक़वीम का 11वां महीना और हुर्मत वाले 4 महीनों में से ये 3 मुसलसल हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज और फिर मुहर्रम, वो शुरू हुआ है। और ये माह मुक़द्दस, इसमें मुतअद्दिद हस्तियों की भी यादगार है और इसके अलावा मुतअद्दिद वाक़यात हज के महीने के हवाले से भी कि लोग आज़मीन हज जिन्होंने हज का इरादा किया हुआ है वो हरमैन शरीफ़ैन का सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस माह को हम सब के लिए मुबारक फ़रमाए और हमें इस माह में ज़्यादा नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आप लोग अपने सवालात इसी लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपकी आईडी अपने असलाम के साथ नहीं तो आप सवाल के इब्तिदा में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए, आपका सवाल शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा पेज इनबॉक्स और व्हाट्सएप की सहूलत भी आपके पास मौजूद है। आपके स्क्रीन के दाएं जानिब एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा जहां टाइटल लिखा हुआ है हम और आप अल्लामा उकाड़वी के साथ। उसके बिल्कुल ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस पर अपने सवालात भेज सकते हैं दौरान नशिस्त। आज का पहला सवाल मोहम्मद आज़म बेग साहब का। मैंने जुल्फ़ें रखी हुई हैं, घर वाले एतराज़ करते हैं कि कटवा लो इसे, बुरी लगती हैं, चेहरा बुरा लगता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बाल भी रखे हैं, वो भी सुन्नत है। मेरा दिल नहीं करता जुल्फ़े कटवाने का, क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फ़ें रखी, बिल्कुल दुरुस्त, मगर हमेशा तो नहीं रखी। आप बाल तरशवाते भी थे आधे कान तक या कान की लौ का मतलब किनारे तक, और कभी वो शानों तक आ जाते थे। हमारे नौजवान जिस तरह की जुल्फ़ें रख रहे हैं बेहंगम, यानी उनमें कोई तरतीब नहीं है। नबी पाक की जुल्फ़ें बड़ी ख़ूबसूरत और तरतीब में थी और आप बहुत ज़्यादा तेल लगाया करते थे। सुन्नत समझ के अगर आप जुल्फ़ें रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन गर्मी का मौसम है, आप कटवा दें। कभी बड़ी रख लें, कभी, चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कटवाए भी हैं तो फिर उसी तरह आप भी करें। उन्होंने मुस्तकिल जुल्फ़ें रखी होती तो आप मुस्तकिल जुल्फ़ें रख लेते। फिर माँ बाप का इस बारे में कहना मान लें, उनको भी ये है कि मायूस न करें। कभी रख ली, कभी तरशवा दी, लेकिन हमारे नौजवान तेल भी नहीं लगाते, उनको संभालते भी नहीं, बल्कि पौनी बना लेते हैं, रबर बैंड वगैरह। तो बिल्कुल गलत है, औरतों की शबाहत ना आने पाए। और वो जो जुल्फ़ें बड़ी होती थीं वो तराशी हुई, यानी नीचे से सीधी होती थीं। आप लोग औरतों की तरह वो कहीं बड़े कहीं छोटे, वो चीज़ ना आने पाए। बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए। आमीन। हिना साहिबा का सवाल नवाब शाह से।
میں نے کہیں سے سنا تھا کہ ایک قرآن پاک کے اوپر دوسرا قرآن پاک نہیں رکھنا چاہیے. گھر میں اگر سب کا الگ الگ قرآن پاک ہو اور سب ایک ہی جگہ رکھتے ہوں ایک کے اوپر ایک، تو کیا یہ درست ہوگا یا نہیں؟ اگر الماری ہے تو کھڑا رکھ سکتے ہیں ایک کے ساتھ ایک، لیکن اوپر بھی رکھنے میں منع نہیں ہے، بشرطے کہ وہ ایک ہوتا ہے تفسیر ہے ساتھ میں بہت زیادہ، کہیں کہیں قرآن ہے تو وہ نہ رکھیں اوپر، لیکن قرآن پر قرآن رکھنا کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ کہ اس کو اگر کھڑا رکھ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ وہ بھی تاہم حرج نہیں ہے. لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ جن پیر صاحب سے میں نے بیعت کی تھی، بہت دفعہ ان سے ملنے کی کوشش کی لیکن ملاقات نہ ہو سکی. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں اور دل میں بھی اکثر یہ خیالات آتے ہیں کہ یہ کیسے پیر ہوئے جو ملتے ہی نہیں ہیں، مرید اپنی پریشانی کس طرح بیان کرے؟ بات یہ ہے کہ جس کو آپ نے مرشد، شیخ یا پیر بنایا ہے، وہ اگر شریعت و سنت کے تقاضوں کے مطابق صحیح شخص ہے تو ملاقات کے لیے اتنا آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے، روحانی تعلق رہتا ہے. اگر وہ صحیح پیر ہے تو نسبت کا فیضان رہے گا. اب پیر اس لیے پکڑا ہے کہ صرف پریشانیاں بیان کرے، پیر تو اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ وہ صحیح رہنمائی کرے، صحیح راستہ دکھائے. میں ان پیروں کی بات نہیں کر رہا جو کاروباری یا اشتہاری ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو سچے پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. لوگ اس بارے میں پوری طرح تربیت یافتہ نہیں، باقاعدہ پہلے تربیت کی جاتی تھی پھر بیعت کیا جاتا تھا. اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے. پیر اور مرید دونوں کا احوال جیسا کیسا ہے الا ماشاء اللہ. تو اگر ملاقات نہیں بھی ہوتی ہے تو روحانی طور پر صحیح نسبت اگر قائم ہو گئی ہے تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، ان کا آپ وسیلہ اختیار کر لیں، روحانی طور پر ان کو آپ پکاریں اگر آپ مسئلہ صحیح جانتے ہیں. باقی یہ کہ وہ کیوں نہیں مل پاتے یا وہ ملتے ہی نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم. اگر وہ مصروف رہتے ہیں کاموں میں اور وقت نہیں دے پاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ صحیح ہیں تو آپ کی نسبت کا فیضان آپ کو ملے گا. لیکن آپ کی اگر تسلی نہیں ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. ارم رضوان صاحبہ کا سوال کہ پڑوس میں اگر ایسے لوگ ہوں جو کہ روافض ہوں تو وہ اگر کھانا وغیرہ بھیجیں تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ اس میں شرط یہ ہے کہ ذبیحہ صحیح ہو، کھانے میں کچھ ایسی بات نہ ہو، اور کھانے کے بعد آپ ان کو سچ بات کہنے کا حوصلہ نہ کھو دیں. یعنی آپ میں اتنا لحاظ آ جائے کہ آپ حق بات نہ کر سکیں تو پھر تو گنجائش نہیں ہوگی. آپ غیر ملکوں میں جا کے، دوسرے ملکوں میں جا کے کھاتے ہیں، کیا کیا چیزیں ان کی پروڈکٹس آتی ہیں وہ کھاتے ہیں. تو احتیاط ہے، لیکن یہ کہ ذبیحہ درست ہے، کھانا صحیح پکا ہوا ہے، پاک صاف ہے تو کھا سکتے ہیں. لیکن احتیاط کرتے ہیں آپ کہ ان کو آپ پہ کچھ شک ہے کہ وہ کچھ ملاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو آپ نہ کھائیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ خام خواہ شک بھی نہ کریں اور احتیاط بھی نہ چھوڑیں. اگلا سوال مزمل صاحب کا، کفریہ شاعری سننا اور پڑھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ علامہ اقبال کا جو کلام ہے شکوہ، اسے بھی اسی کیٹیگری میں لیتے ہیں کہ یہ بھی کفریہ شاعری میں آتا ہے. جب آپ نے خود کفریہ کا لفظ کہا ہے تو کفریہ ہے تو نہ سننا گنجائش ہوگی نہ پڑھنا گنجائش ہوگی. لیکن علامہ اقبال کا جو شکوہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے جواب شکوہ لکھ دیا. اس میں ان پر جو اتنے اعتراض ہوئے تھے انہوں نے جواب میں اس کا واضح کر دیا ہے. تو وہ کوئی اس طرح پڑھے کہ اس کا مقصد، چونکہ انما الاعمال بالنیات،
آپ اس کو صحیح سمجھ کے کہ آپ بھی وہی شکوہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے گنجائش نہیں ہوگی. لیکن ان کا جو مقصد تھا جو انہوں نے واضح کیا جواب میں انہوں نے لکھ دیا. تو جو کفریہ ہے اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کفریہ نہیں ہے، لیکن جو کفریہ نہیں ہے اس کو بھی کفریہ نہیں کہنا ہے. تو باقی یہ جو گیت گانوں میں جو غلط الفاظ آتے ہیں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ڈیرہ غازی خان سے فیصل فہیم صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا میں یہ وصیت کر سکتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا چہرہ میرے گھر والوں کے علاوہ کوئی نہ دیکھے؟ دیکھیں، بے جا کا مطلب غیر ضروری ایسی کوئی وصیت نہیں کرنی چاہیے. چہرہ نہ دکھائیں کوئی حرج نہیں، دکھاتے ہیں تو غیر محرم جو ہوگا، مثلا عورت کا غیر محرم نہ دیکھے، مرد کا بھی غیر محرم عورتیں نہ دیکھیں. باقی مسلمان اگر دیکھتے ہیں تو منع نہیں دکھاتے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جی چہرہ نہیں دکھایا تو لوگوں میں خواہ کو غلط تاثر ہو جائے، وہ بھی مناسب نہیں ہے. تو ایسی وصیت کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے؟ آپ اللہ سے دعا کریں خاتمہ بالخیر ہو، باقی اللہ پہ چھوڑیں. ان کا اگلا سوال کہ خواتین کے لیے عدت کے 4 ماہ 10 دن کیوں مقرر کیے گئے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ آج میڈیکل سائنس نے بھی یہ بتایا ہے. ایک تو ڈی این اے کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا اللہ نے جو نظام بنایا ہے جسم کے اندر اس کے حوالے سے آج سائنس بھی کہ جو عدت وفات کے بعد ہے، شوہر کی وفات کے بعد، طلاق کے بعد 4 مہینے 10 دن نہیں، وفات کے بعد اس کو 130 دن کہتے ہیں، یہ 4 مہینے 10 دن. سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ وہ آپ کی صحت کے لیے بھی، دیگر اثرات کے لیے بھی، ڈی این اے کے لیے بھی، وہ سب کچھ جو ہے وہ بہت ہی، یعنی قدرت نے ایسی چیز رکھی ہے جس کو سائنس بھی آج کہہ رہی ہے کہ بالکل صحیح ہے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ہمیں حکم ماننا ہے. بعض چیزوں کے اگر ہمیں فائدے یا اس کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو حکم ماننا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں جس میں سے کچھ سائنس بھی ثابت کر رہی ہے. تو زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ مرد کا جو اثر ہوتا ہے ڈی این اے کا وہ کتنا رہتا ہے، اس کے علاوہ جو آپ پر غم کے اثرات ہوتے ہیں اس کی جو کیفیت جسم پر پڑتی ہے، خون پر، رگوں پر، یہ آپ کو بظاہر نہیں سمجھ آ رہا مگر سائنس بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں ماننا ہی ہمارے لیے صحیح ہے. بنگلور انڈیا سے اکرام شریف صاحب کا سوال کہ عمرہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کیا عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے اور مدینہ شریف کی زیارت اور مقدس جگہوں کے حوالے سے، اس کو پہچاننے کے حوالے سے کوئی کتاب ہے آپ کی؟ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے راہ عقیدت، سفرنامہ ہے ان کا. اس میں انہوں نے عمرے کا طریقہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے فضائل اور آداب اور عمرے کا پورا طریقہ بھی تحریر فرمایا ہے. اور اب تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دکھایا بھی جاتا ہے. پہلے تو سمجھانا پڑتا تھا، اب تو کیونکہ وہاں کا مسلسل چینل مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا وہ بھی ہے. باقی یہ کہ آداب کے لیے، فضائل کے لیے اور پورا طریقہ جاننے کے لیے والد صاحب کی کتاب راہ عقیدت میرے پیج پر موجود ہے، وہ پڑھ لیجیے گا. اٹک سے ہلال اکبر صاحب کا سوال کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا سنی صحیح العقیدہ لڑکی کی کسی رافضی سے شادی ہو سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس کے عقائد میں کفر نہ پایا جائے تب ہو سکتا ہے. تو یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ اس لڑکے کے عقائد میں کفر ہے یا نہیں؟ کیوں باقی چیزیں پوچھتے ہیں کہ جی نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، پڑھے کیا ہیں، ہابیز کیا ہیں، آپ کی کیا سلسلے ہیں؟ تو آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے عقائد کیا ہیں؟ اس میں آپ کو شرمانا کیوں ہے؟
کھل کے پوچھیں ایمان سے زیادہ اہم کیا چیز ہے کہ جی آپ کے عقائد کیا ہیں، تو وہ کھل کر بات کرنی چاہیے، اس معاملے میں رعایت نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ میں نے اپنے نام کے آخر میں مستقل طور پر سنی بریلوی لگایا ہوا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ سنی کیا ہے اور بریلوی کیا ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہو، تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ فرقہ واریت پھیلانا تو نہیں ہے، لیکن اس طرح لکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ سنی بریلوی ہم سب ہیں، ہم تو نہیں لکھتے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے ہمارے اعمال، ہمارے جو بھی ہے، ہمارے عقیدے کے ہی اظہار ہوتے ہیں، تو اگر آپ وہ نہ لکھیں تو بہتر ہے۔ کوئی اور نسبت جو سنیت کو مثلا ہم ثابت کرنے کے لیے لکھتے ہیں، تو آپ اس میں اگر صرف بریلوی کا لفظ لکھتے ہیں تو وہ تو بریلی کا رہنے والا ہو تو بریلوی، لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے تو وہ لگا بھی لیں تو حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو فرقہ واریت پھیلانا نہیں ہے، لیکن اس طرح لکھنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ عقیدے پر صحیح قائم ہونا اور اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ اکرم شمسی قادری انڈیا سے، ان کا سوال کہ کوئی بدعقیدہ حج یا عمرے پر گیا اور وہاں سے کھجور اور آب زمزم بطور تبرک بھیجے تو اس کا کھانا اور اس کو پینا یہ کیسا ہوگا؟ بھئی کھجور اور آب زمزم میں تو اس نے کچھ نہیں کیا نا، اگر اس نے بھیجا ہے تو آپ جس سے کوئی آپ کو بازار میں مل رہی ہے، آپ جس سے لے رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ کون ہے، لیکن یہ کہ وہ تبرک ہے، وہ کھجور اگر وہاں کی ہے، زمزم شریف صحیح ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ثاقب صاحب کا سوال کہ کیا قبرستان کی مسجد میں جمعہ پڑھنا جائز ہے؟ اگر وہاں پر جمعہ ہوتا ہے، 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، لیکن وہ قبرستان کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب مطاف جس پر آپ طواف کرتے ہیں کتنی قبریں ہیں وہاں پر، خود حتیم کے اندر، کعبے کے اندر قبریں ہیں، تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ بس یہ کہ مسجد جو ہے وہ مسجد ہے اور اس میں جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ پڑھا جائے گا وہاں۔ مقبول الرحمن صاحب کا سوال کیا تلاوت کرتے ہوئے کچھ بھی پڑھتے ہوئے ایصال ثواب کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، یا پھر اول نیت کر لی جائے یا پھر آخر میں نیت کر لی جائے پڑھنے کے بعد، اور کیا ایک ہی چیز کو ایک مرتبہ پڑھ لیا اسے بار بار ایصال ثواب کر سکتے ہیں الگ الگ موقعوں پر؟ نہیں، آپ جب ایک مرتبہ ایصال ثواب تو ہدیہ تھا نا، وہ اب آپ نے دے دیا، اب آپ اس کے وہ نہیں رہے، آپ نے آگے کر دیا، اب دوبارہ نہیں ہے، اس وقت ہی آپ نے تمام مومنین مومنات کہہ دیا، سب کو ہو گیا۔ تو اصل چیز ہے ایک یہ کہ آپ کسی کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، آپ نے کلام پڑھا ہوا ہے، پہلے پڑھا ہوا تھا، آپ کی ایصال ثواب کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو میں فلاں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، اس وقت آپ کے دل کا جو ارادہ ہے وہی ہے، ورنہ کلام الہی پڑھا ہے، کچھ بھی نیک کلام پڑھا ہے، بعد میں آپ تمام اہل ایمان کو ایصال ثواب کرنا چاہیں، کسی کو خاص کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دانش احمد صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا صحیح العقیدہ اور راوزی کے درمیان نکاح کا، تو ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مقبول الرحمن صاحب کا اگلا سوال کہ کیا بات بات پر قسم اٹھانے والے پر کچھ حکم لگے گا، اور اگر سامنے والا آپ کی بات بغیر قسم اٹھائے یقین نہ کرے تو کیا اس کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانا جائز ہوگا؟ اگر ایسا کوئی اہم مسئلہ ہے کہ وہاں پر اس کو یقین دلانا ضروری ہے اور وہ قسم کے بغیر نہیں کرے گا تو وہاں ضرورتاً قسم اٹھا لیں، لیکن بات بات پر قسم اٹھانا یا جس طرح کاروباری لوگ اٹھاتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے، وہ چیز بک جائے گی، برکت سے خالی ہو جائے گی آپ کی۔ تو اس طرح قسم بہت ہی احتیاط سے، بہت سوچ سمجھ کے اٹھانی چاہیے، جس کو آپ پر اعتبار ہے وہ قسم نہیں اٹھوائے گا، اور جس کو اعتبار نہیں ہے وہ قسم کے بعد بھی شک میں رہے تو کیا اس کا کہا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا اہم مسئلہ ہے اور ضروری ہو گیا ہے تو قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ اگر کسی کام میں دل راضی ہو تو کیا پھر بھی استخارہ نکلوا لینا بہتر ہے یا دل راضی ہونے پر فیصلہ کرنا، اور اگر دل راضی ہو استخارے میں نہ آ جائے
تو اب کیا کرنا بہتر ہے؟ ہر چیز کے لیے استخارہ نہیں ہوتا. لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر استخارہ کرنے لگ گئے. ہر چیز کے لیے استخارہ نہیں ہوتا. زمین لے رہے ہیں آپ، سفر پر جا رہے ہیں آپ، اب حج کے سفر کے لیے کیا استخارہ کریں گے آپ؟ مسجد جا رہے ہیں کہ آپ استخارہ کریں گے؟ کوئی خاص ایسا مسئلہ کہ سفر کرنا پڑ گیا، یا شادی میں لوگ کر لیتے ہیں استخارہ، سواری کے لیے کر لیتے ہیں. ہر چیز پہ استخارہ نہیں ہوتا. جائز کام کے لیے آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اگر استخارہ کیا ہے، سنت استخارہ جو خواب والا ہے، باقی سارے اندازے ہیں. جب کر لیا اور اس میں منع آ گیا، اب اس کے خلاف نہ جائیں. یا تو آپ استخارہ نہیں کرتے، جب منع ہو گیا ہے تو اب اس کے خلاف جائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز یا نتائج جو ہوں گے وہ پھر آپ کو بھگتنے ہوں گے. جب آپ نے پوچھا ہے، قدرت سے رہنمائی چاہیے، بھلائی چاہیے، تو پھر اب نہ کے بعد اس کو نہ کریں. ان کا اگلا سوال کہ اگر کسی شخص نے جانور قربانی کی نیت سے لیا ہو تو کیا وہ اب اس جانور کو بیچ سکتا ہے، اور اگر بیچ سکتا ہے تو اس کے کیا احکام ہوں گے؟ بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جتنی رقم ملے گی پھر اس سے کم کا نہیں لے گا. یعنی 1000 روپے کا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جانور لیا ہے تو اب 900 کا نہیں لے گا، 1100 کا لے سکتا ہے. یعنی اب اس سے کم کا نہیں لے گا. اگر اس نے کوئی نفع لیا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ قربانی کے جانور سے نفع نہیں حاصل کیا جاتا. تو اگر آپ نے بیچا ہے کسی وجہ سے، تو اب جو جانور لیں گے وہ اس سے آپ زیادہ والا لیں گے، کم والا نہیں لیں گے، اگر مجبوراً ایسا کرنا پڑا تو. محمد عدنان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ 40 حدیث امت تک پہنچانے کی فضیلت کیا ہے؟ نیز زبانی حدیث یاد کرنے، ترجمہ یاد کرنے، یا کس چیز کی یہ فضیلت ہے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد کرنا صحیح طور پر اور آگے پہنچانا بہت اچھی بات ہے. نیکی کو پھیلانے والی بات، تو ان کی طرف سے صحیح یاد کر کے آگے پہنچائیں. اور 40 حدیثیں جو یاد کرتا ہے اس کے فضائل آئے ہوئے ہیں. بزرگوں نے 40 یعنی 40 کے حوالے سے حدیثیں جمع کر کے لکھی بھی ہیں. تو اگر کوئی کرتا ہے، صحیح یاد کرے، صحیح ترجمے کے ساتھ اور آگے پہنچائے، بہت اچھی بات ہے. اس کا بہت درجہ بیان ہوا ہے. ان کا اگلا سوال کہ امام صاحب ثنا پڑھ کر قراءت کیے بغیر رکوع میں چلے گئے اور مقتدی نے لقمہ دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ رکوع سے واپس نہیں آئے گا. وہ مطلب یہ کہ لقمے کی وجہ سے نہیں آئے گا. اب اس نے اگر کوئی واجب کام چھوڑا ہے تو سجدہ سہو ہوگا، فرض کام چھوڑا ہے تو دہرائے گا. ان کا اگلا سوال کہ اگر کبھی تو میری اجازت کے بغیر میکے گئی تو تجھے 3 طلاق. بیوی کو یہ الفاظ بولنے سے طلاق کا کیا حکم ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں معلق کرنا کسی چیز کے ساتھ، شرط کے ساتھ. ایک طلاق جو ہے وہ لازمی ہو گئی. اب باقی 2 کا چونکہ اس نے کہہ دیا تھا، معلق کیا تھا، تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی طلاق دینے کا مطلب کیا، کیوں ایسا کھیلتے ہیں طلاق کے ساتھ. لیکن آپ نے ایک چیز کے ساتھ اس کو معلق کیا، جوڑا، اٹیچ کیا، جب وہ کام ہوگا تو وہ طلاق پڑ جائے گی. کیونکہ آپ نے 3 اکٹھی کہہ دیا. صرف طلاق کہتے تو گنجائش رہتی. آپ نے چونکہ کہہ دیا ہے وہ پڑ جائیں گی. کیا اللہ پاک کے لیے یا مسخر السماوات والارض کے الفاظ بول سکتے ہیں؟ قرآن کریم اگر کوئی پڑھا ہوا ہو تو اس کو قرآن کریم میں یہ چیز ملے گی کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے. اس نے ہمارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کیا ہے، کرنے والا وہی ہے. تو اس کے لیے کہے جا سکتے ہیں، مگر آداب کے ساتھ کہنے چاہیے. ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے. قرآن سے یہ چیز ثابت ہے. اس نے
اسی کی شان ہے، تو اچھے کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، اسماء حسنہ کے ساتھ اس کو پکاریں، لیکن یہ جو لفظ آپ نے کہے یہ کہے جا سکتے ہیں۔ ایک پوسٹ دیکھی تھی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ کہ تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ سنن ابو داؤد کا حوالہ تھا۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا واقعی ایسی کوئی روایت یا حدیث موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کا مطلب سمجھا دیجیے۔ رمضان میں سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ اکثر نظر آئی تھی۔ مجھے اس وقت پورے الفاظ اس کے میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن مفہوم واضح ہے۔ انسان کے ساتھ حاجات ہوتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اذان فجر رمضان میں ہے اور سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اس سے مراد کھانا پینا نہیں ہوگا، کیونکہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہو رہی ہے تو اس میں کھانے پینے سے روزہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی حاجت رفع کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رمضان کی وجہ سے یا اذان کی وجہ سے وہ اس وقت اس چیز کو مطلب نہ چھوڑے، اس کو تکلیف ہوگی، دشواری ہوگی، تو یہ مراد اس سے۔ اشرف احسان صاحب کا سوال کہ فجر کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد اگر صبح کے 8 بجے تک میں نماز پڑھوں تو نیت قضا کی جائے گی یا ادا کی؟ جی، آپ نے وقت کے بعد پڑھی ہے تو آپ ادا کی نیت کیسے کریں گے؟ وقت گزر جانے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی اس وہ قضا ہوگی۔ جی، دانش احمد صاحب کا سوال کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، اس کے کیا احکام؟ کئی مرتبہ واضح کر چکے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کھیل ہے۔ دنیا کی معیشت اور خاص طور پر اسلام کے خلاف بہت سازشیں ہو رہی ہیں۔ بہت سی پوسٹ آتی ہیں، اب ان کی تصدیق کرنا، مثلاً بھارت کی پروڈکٹس کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی اس میں گائے کا پیشاب استعمال کرنا، ان کی اکثر چیزوں میں وہ لازمی کرتے ہیں۔ اسی طرح آئل ہے، پرفیوم ہے۔ فرانس میں جا کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ سور کی چربی بچھائی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ باقاعدہ پرفیوم بنایا جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے اس سے صابن بنایا جاتا ہے۔ اب تو گوگل پہ بہت سی چیزیں ویسے بھی نظر آتی ہیں، کچھ لوگ مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ ہم لوگ یہ جان لیں کہ پوری دنیا اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لگی ہوئی ہے، تو یہ جو کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن وغیرہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ قانونی طور پر اس کو نافذ کر دے تو آپ کے لیے گنجائش ہوگی، ورنہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کی جو جتنی تحقیق سامنے آ چکی ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنا، جس کے چاہیں پیسے ضبط کر لیں گے، جو چاہیں گے کر لیں گے، جو تفصیلات آئی ہے، تو میرے پاس تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مخدومی صاحب کا سوال کہ اگر کچھ لوگ پولیس تھانوں میں نظر بند ہوں اور وہاں مسجد میں ہوں تو کیا وہ قصر ادا کر سکتے ہیں، جبکہ 12 کلومیٹر کے دائرے میں تھانہ آتا ہے، جبکہ وہاں وہ لوگ مغرب کے ساتھ ہی عشاء ادا کرتے ہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ نماز نہیں ہوتی، اس کے کیا حکم یہ جو ہوگا؟ سوال ہے اس میں یہ نہیں سمجھا کہ تھانے میں وہ قید ہے، تھانے میں نظر بند ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تھانے میں نظر بند ہے تو وہ قصر کیسے پڑھیں گے؟ اگر اجازت کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جا سکیں۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قید ہیں اور مدت قید کی ان کو نہیں معلوم یا معلوم ہے، اور وہ علاقہ ان کے جو ہے وہ اپنے ہی 12 کلومیٹر کہہ رہے ہیں، تو مجھے کیسے بتائیں یہ؟ جب قید ہیں، قید میں ہیں، ان کو مدت معلوم نہیں ہے۔ اگر کچھ اندازہ ہو کہ ٹھیک ہے 1 ہفتہ 10 دن کی ہے، اس میں بعد میں ایک دن کر کے اضافہ ہوتا رہے تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ وہ علاقہ جو ہے خود کہہ رہے ہیں 12 کلومیٹر، تو کیسے قصر ہوگی؟ البتہ نماز جمع کرنے کے حوالے سے یہ کہ مغرب اور عشاء اکٹھی، اس صورت میں کہ ان کو عشاء کے لیے نماز کی کہیں جانے یا پڑھنے کی اجازت نہ ملے اور مغرب میں ہی کہا جائے کہ دونوں پڑھ لیں، تو وہ مجبور ہوں گے۔
ورنہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علی اتاری صاحب کا سوال کہ بعض آستانوں میں ایسے پیر اور مریدین ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہوتی، ان سے داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی بھی داڑھی نہیں تھی، لیکن اہل محبت، اہل علم اور اہل تصوف ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا پیر ہونے کا دعویٰ کیا تھا یا وہ پیری مریدی کرتے تھے؟ اگر علامہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی تھی تو کیا وہ اس کو داڑھی نہ رکھنے کو صحیح سمجھتے تھے؟ ایک ہے نہ رکھنا اور ایک یہ کہ اس کو گناہ نہ سمجھنا۔ آپ اگر کسی مسند کے حوالے سے اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہیں، پہچان کرواتے ہیں کہ آپ گدی نشین ہیں یا آپ جانشین ہیں، تو جس کے جانشین ہیں کس وجہ سے ہیں؟ لازمی بات ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ شریعت کے بغیر تو طریقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تصوف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب شہرت چاہتے ہیں، پہچان چاہتے ہیں پیر کی حیثیت سے، اور پیر والا آپ کا نہ لباس ہے، نہ انداز ہے، نہ کردار ہے، تو آپ کہاں کے پھر میں آپ کو کہوں کہ آپ صحیح جانشین ہیں؟ آپ کیسے اپنے آپ کو اہل قرار دیتے ہیں؟ تو اگر آپ اس کے اوپر پورے نہیں ہو رہے تو آپ دوسروں سے کیا عمل کروائیں گے؟ اور یہ خانقاہی نظام میں اگر وراثت کے طور پر بیٹے کو مل رہا ہے تو بیٹا اگر اہل نہیں ہے تو بیٹے کو اہل بننا ہوگا، کیونکہ شریعت کی پابندی کے بغیر پیر ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ شخص جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے یا وہ فرائض واجبات کا، سنن مستحبات کا پابند نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں کا پیر ہے؟ تو وہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر وہ علامہ اقبال کا حوالہ دے رہا ہے تو علامہ اقبال حوالہ نہیں ہے، شریعت و سنت حوالہ ہے۔ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، جن سب کے کیا حال تھے، کیا احوال تھے؟ اگر آپ اپنے آپ کو کسی درگاہ، خانقاہ، درسگاہ سے جوڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کے اہل بنیں، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ اس نظم کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا کہ یہ کس نے کہا کہ خدا مختلف ہے؟ خدا تو وہی ہے جو سب کا خدا ہے، ثنا کا طریقہ جدا ہے، عبادت کا حلیہ الگ ہے، دعا بھی وہی ہے، سلیقہ الگ ہے، وظیفہ وہی ہے، صدا مختلف ہے، زیادہ نہیں ہے، ذرا مختلف ہے، کیا حکم ہوگا؟ جو بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر مراد یہ ہے کہ کوئی اسلام کے حوالے سے الگ ہو کر، دین کے حوالے سے الگ ہو کر خدا کا کوئی تصور لے رہا ہے، جیسے ہندوؤں میں ہے، بدھسٹ میں ہے یا دوسروں میں ہے، تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے کر رہا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن بنیادی عقائد کے حوالے سے اگر اس میں وہ فرق محسوس نہیں کر رہا ہے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ نہیں مان رہا، تو میں اس کو کیسے درست قرار دے دوں؟ فرحانہ قادر صاحبہ کا سوال کہ بری نظر سے بچنے کے لیے سیاہ رنگ کی مرغی یا پھر مرغا رکھنا، یہ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ لوگ سیاہ رنگ کے جانور کو، بکری کو یا مرغی کو نظر اتارنے کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے آپ نے رکھی ہے، اس کا قدرتی طور پر رنگ سیاہ منع نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کہ نظر اتارنے کے لیے، یہ تو نہیں ہے۔ ہاں، ذبح کرنے کے حوالے سے ملتا ہے، لیکن اس میں وہ شرط نہیں ہے۔ اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے تو وہ سیاہ مرغی ہو یا کسی اور رنگ کی ہو، لیکن سیاہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن یہی کہ یہی ہوگی دوسری نہیں ہوگی، یہ چیز نہ رکھے۔ اور گھر میں رکھا ہے، کچھ لوگ کالا ڈورا باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ مکان پہ ٹائل لٹکا دیتے ہیں، یہ باتیں میری سمجھ سے بالا ہے۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ نفرت
گناہ سے ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں، کیا ایسا کہنا درست ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہوا ہے تو اس کی اصلاح کرانا، اس سے توبہ کرانا، یہ ہے مراد. یہ مراد ہے کہ ہم مثال کے طور پر ہم سب گناہ گار ہیں، تو گناہ گار سے نفرت اس لیے کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو وہ پاک ہو گیا. لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس کو بار بار تانے دینا، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اللہ کا قرب پا چکا ہو اور ہم اس کو برا سوچ کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوں. لیکن گناہ کی نوعیت کیا ہے؟ عقیدے کا گناہ ہے، عمل کا گناہ ہے. جو گناہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے وہ اور بات ہے. ایک شخص گناہ گار ہے تو وہ عمل کی وجہ سے گناہ گار ہے، اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے. تو صورتحال دیکھ کے تو یہ جو محاورے بنے نا وہ اس لیے کہ ایک شخص سے نفرت کرنے کی بنیاد کیا ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کسی سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. لیکن کسی سچے مسلمان کے لیے سینے میں کینہ نہیں رکھتے، منع کیا گیا ہے. اور جو ایسا ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی جو مسلمان کے لیے کینہ رکھے. ہاں جو بے دین ہو جائے، بدعقیدہ ہو جائے، اس کے لیے تو رکھنا ضروری ہوتا ہے. فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ اگر بیوی کی ماہانہ آمدن شوہر سے زیادہ ہو تو کیا تب بھی شوہر پر بیوی کا نان نفقہ واجب ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ہر حال میں ہوگا. اگر وہ مثال کے طور پر ایسا بیمار ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہے، وہ معذور ہے، وہ حالت اور ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بیوی بچوں کا نان نفقہ اسی پہ ہے. بیوی کو اخلاقی طور پر چاہیے کہ اس کی ہیلپ کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ بیوی سے زبردستی نہیں لے سکتا. اسرار علی صاحب کا سوال کہ حجاز مقدسہ میں واقع وادی جن کی کیا حقیقت ہے؟ اکثر ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں وہاں گاڑیاں خود بخود چل رہی ہوتی ہیں، رہنمائی فرما دیجیے. ایسا دنیا میں کوئی اور جگہ بھی ہے، اس کا نام وادی بیدا ہے. کوئی وادی جن نہیں ہے. آپ کے پاکستانی ہندوستانی کچھ لوگوں نے اس کا نام وادی جن رکھ دیا. وادی بیدا اس کا نام 10-12 سال پہلے تک اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہیں بھی. کوئی وادی جن نہیں ہے. اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا، اچھا ایک طرف کے میں خود گیا تھا دیکھنے، ایک طرف، دوسری طرف کیوں نہیں ہے وہ؟ اور ایسا سنا ہے آسٹریلیا میں بھی کہیں ہے، چائنا میں بھی کہیں ہے. تو یہ زمین کے ٹکڑوں میں کوئی اگر ایسی بات ہے تو اس کا نام وادی جن رکھ دیا، عجیب بات ہے. اس کے نام سے پیسے کما رہے ہیں ٹورسٹ، زیارت کروانے والے، وہ کرایہ لینے والے، یہ سب دھندا بنایا ہوا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اکبر حسین صاحب کا سوال کہ کہا جاتا ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، تو کیا بڑی راتوں میں عبادات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے یا دینی مسائل سیکھنے پر؟ بنیادی باتیں، دین کی بنیادی ضروری باتیں ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے، تاکہ اسے پتہ ہو میں کون سا ایسا کام یا کون سی ایسی بات کروں گا کہ میں دین سے نکل جاؤں گا، یا حلال اور حرام. اس کو یہ بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے. دین سیکھنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے. نوافل سے دین سیکھنا زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ نوافل کی اہمیت کو نہ سمجھے یا اس کو بالکل ہلکا سمجھے، وہ نہیں ہوگا. لیکن دین سیکھنا زیادہ اہم ہے. محمد حسان صاحب، آپ نے جو سوال کیا چشتی رسول اللہ کے حوالے سے، وہ اس سوال کا جواب علامہ صاحب نے 2 سے 3 مرتبہ نشستوں میں دیا ہے، مفصل کتابوں کے حوالے کے ساتھ. گزشتہ نشستوں کی کلپس موجود ہیں، جتنی اوکاڈوی ڈیجیٹل میڈیا پر ہوئی ہیں وہ یہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ پرانی نشستیں اوکاڈوی فورم پہ موجود ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ ساری ایک ہی جگہ مل جائیں تو یوٹیوب پر چینل ہے اوکاڈوی اسپیچز نیٹ ورک کے نام سے، وہاں آپ کو ساری نشستیں مل جائیں گی. ثنا سعید صاحبہ کا سوال کا کیا 12 سینگے کا گوشت کھانا جائز ہے؟ اگر وہ حلال جانور ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟
اگر وہ جانور حلال کی فہرست میں ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، کیا یہ کہنا درست ہے؟ یہ اصل میں اس پہ کوئی وہ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاؤں گا، لیکن کچھ لفظ ہوتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں۔ ایک انسان اپنے بیتے ہوئے واقعات کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے کہ مجھے کیوں یاد آتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ کسی شاعر نے کہہ دیا ہے، لیکن یہ کہ اس پہ ہوتا ہے آپ اس کا وہ تصور رکھیں جو آپ سے غلط چیزیں ہو گئیں، میری غلط چیزیں مجھے بھول جائیں، وہ اس حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں تو گنجائش ہے۔ علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ کفریہ کلمات کے بارے میں بتا دیجئے کہ اگر کسی سے یہ ادا ہو جائیں تو پھر اب توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ توبہ کا طریقہ اگر اعلانیہ کہتے ہیں نا، العلانیہ تو بالعلانیہ السر بالسر، اگر آپ نے خفیہ طور پر اکیلے میں کہے ہیں تو آپ اکیلے میں توبہ کریں گے، آپ نے محفل میں کہے ہیں تو محفل میں توبہ ہوگی، کسی کے سامنے کہے ہیں تو ان سے کہ میرے منہ سے یہ نکل گئے تھے، میں اللہ سے توبہ کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں، تمہارے سامنے بھی کہتی ہوں اللہ مجھے معاف کرے، میں اس سے توبہ کرتی ہوں۔ تو اگر گواہ بنے ہیں تو گواہوں کے سامنے، اور اگر اکیلے میں نکلے ہیں تو اکیلے میں توبہ کریں۔ فیاض خان صاحب کا سوال کہ ایسی کوئی چیز جس کے نفع بخش یا نقصان دہ ہونے کے بارے میں ڈاکٹرز کا اختلاف ہو تو کیا ایسی چیز کا استعمال جائز ہوگا؟ ڈاکٹر کبھی کبھی جائز اور حلال چیزوں سے بھی آپ کو پرہیز بتا دیتے ہیں آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے، تو اس کو یہ نہیں کہ وہ حرام قرار دے رہا ہے۔ مثلا وہ کہہ دے کہ شکر تمہارے لیے زہر ہے، تو وہ زہر نہیں ہے، لیکن اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ وہ اگر اس کا استعمال کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ رسول کوئی اور نہیں ہے جو حلال چیز کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے۔ جو شریعت کے احکام ہیں وہ ہوں گے، لیکن کبھی ڈاکٹر یا طبیب صحیح جانتے والے آپ کے جسمانی نظام کے حوالے سے، کیفیت کے حال کے حوالے سے کبھی روک دیتے ہیں، یہ چیز نہیں کرنی ہے، تو آپ اس کو پرہیز کہتے ہیں آپ، اور پرہیز آپ ویسے بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ سمجھ لیں جب آپ ڈاکٹر کا کہنا مانتے ہیں جسم کے لیے تو پھر دین کے حوالے سے کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ وہ چیز روح کے لیے، ایمان کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ بھی آپ سمجھیں، تو یہ اس حوالے سے ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر حرام کر رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر سمجھدار ہے، وہ کہہ دیتا ہے یہ چیز لوگے بیماری بڑھے گی، تمہاری طبیعت بگڑے گی، تو وہ پرہیز بتاتا ہے اس حوالے سے۔ تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ بعض روایات میں قلم کا ذکر ملتا ہے اور بعض میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ جی صحیح روایت، اللہ نے اپنے ذاتی نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، باقی سب کچھ اس کے بعد۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ عمر کے کسی خاص حصے تک پہنچنے کے بعد فرشتے انسان کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں؟ اگر کوئی روایت ہے تو مجھے بتائیں، میری نظر میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی واقعی روایت ہے تو مجھے بتائی جائے، جبکہ یہ کہ وہ آخر وقت تک، آخری سانس تک، ہمارے پاس تو وہی روایت ہے۔ اگر کوئی ایسی کسی کے پاس ہے تو مجھے بتائیں ضرور۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ کیا سر پر وگ پہننا جائز ہے؟ مصنوعی بال لگانا کسی صورت جائز نہیں، وہ کسی اور چیز کے بنے ہوں، جانور کے ہوں، کسی کے ہوں، اجازت نہیں۔ یہ جو آپ کے اپنے بالوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو بال اگانے کا سلسلہ، اس میں طریقہ کار کو دیکھا جائے، اگر کوئی نقصان نہیں، آپ کے اپنے بال ہیں وہ، اور لیکن کسی اور کے بال، اس کی گنجائش نہیں۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ کیا قبر کو منتقل کرنا جائز ہے اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو؟ ایسی مجبوری بتائی جائے
کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، بہت زیادہ مجبوری ہو گئی ہے تو اس صورت میں، ورنہ نہیں۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ شرعی معذور کی نماز اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ کس حد تک معذور ہے؟ بالکل ہی اس کا ایسا معاملہ ہے تو وہ پہلے واضح ہو، کوئی اس حد تک ہے کہ جی اس کو نہ تو نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ وہ بول پاتا ہے، نہ اس کے جسم کا کوئی نظام صحیح ہے، ایسا کون ہے؟ مشکل سے ہی ہوگا کوئی۔ تو اگر اس طرح کی ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر سکتا ہے تو کرے، نہیں کر سکتا کوئی کروا سکتا ہے تو کروائے، لیکن اتنی حالت بالکل بھی نہیں ہے، ایسی اگر مجبوری ہے تو پہلے وہ واضح ہو، پھر اس کا حکم اور ہوگا۔ انہوں نے شرعی معذور کے حوالے سے پوچھا تھا، شرعی معذور میں کیا چیز بیان آتی ہے؟ شاید یہ انہوں نے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ جو جن کا وضو اور وغیرہ نہیں ٹھہر پاتا۔ اگر مرض ہے، پیشاب کا مرض ہے، پاکیزگی کے نہیں ہوتی ہے، ریاحی مرض ہے، اس کے لیے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بالکل بھی 1 سیکنڈ کو بھی یا 1 رکعت کو بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ اتنے جو بھی ایک وضو کر کے ایک نماز پڑھ لے، اس میں بھی اس کو بھی یعنی بالکل 1 رکعت کی مقدار بھی نہیں رکتا، یہ اس کا حکم ہو۔ اور جس کا یہ ہے کہ فرض ادا ہو سکتے ہیں تو وہ اس میں ایک میں فرض ادا کر لے۔ پیشاب کے قطرے ہیں کسی کے مستقل چل رہے ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ الگ کپڑے کا استعمال کرے گا، اور مجبور ہے وہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، لیکن یہ کہ ایک وقفہ ہوتا ہے تو پھر اس کا حکم اور ہو جائے گا۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ کو ایجوکیشن سسٹم میں کیا بچوں کو پڑھانا جائز ہوگا؟ آپ لوگ اسی طرح راہیں نکالتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، انگلی پکڑاؤ بازو میں خود پکڑ لوں گا، یہی ہے نا، یہ آپ کے اسی لیے نکالے گئے ہیں، کالج اسکول الگ کیا گیا، مدرسہ الگ کیا گیا، نصاب الگ کیا گیا، یہ راہیں نکال کے ہی تو آپ کو بکھیرا گیا ہے۔ آپ کے اندر سے سب کچھ اسی طرح حیا نکالی جا رہی ہے، غیرت نکالی جا رہی ہے، آپ کے اندر سے تہذیب نکالی جا رہی ہے، آپ کی ویلیوز اقدار ختم کی جا رہی ہیں، آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں، آپ کی مرضی۔ ہمارے پاس شرعاً آپ پوچھیں گے تو گنجائش نہیں ہوگی۔ ایک بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کو بھی ترتیب سے الگ بٹھایا ہوا ہے، وہ اور بات ہے، ان کی بھی ترتیب رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کے بعد پوری جس طرح اسکول کالج یونیورسٹی آج کل ہیں، پھر آپ جانتے ہیں۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ جانوروں کو پالنے کے بارے میں کیا شرعی احکام ہیں، نیز کیا کتا پالنا جائز ہے؟ کتا صرف حفاظت کے لیے، اب کے رہائشی نہ ہو، 4 دیواری میں ہے لیکن رہائشی کمروں میں نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے بیڈ پہ بھی اور صوفے پہ بھی، اس کی گنجائش نہیں ہے، صرف 4 دیواری میں حفاظت کے لیے رکھا ہے، یا کبھی کوئی شکار کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس حد تک گنجائش ہے۔ باقی حلال جانور پالنا، بکریاں پالنے میں بہت ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے، اگر پرندے پالے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ان سے لاپرواہی ہو جائے، مچھلیوں کے لیے فش ایکویریم بنا لیتے ہیں، تو خیال رکھنا ہے، تو اس حد تک جو حلال جانور ہیں، باقی حرام جانور کی تو کوئی گنجائش نہیں، صرف کتے کے لیے کہ حفاظت کے لیے یا ضرورت ایسی ہے، لیکن وہ بھی آپ کے اندرونی رہائشی علاقے میں، کمروں میں نہ ہو، آپ کے بستروں پہ نہ ہو۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ بچوں کو گٹھی دینا کیا ضروری ہے، اور اگر نہیں دی تو کیا کوئی کفارہ ہوگا؟ نہیں، یہ مطلب فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے، برکت ہوتی ہے، کسی مبارک شخص سے، بڑے برکت والے نیک شخص سے دلوائی جاتی ہے، شہد یا کھجور کا نرم حصہ، اس کا اثر ہوتا ہے، تو اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں نہیں کرتے ہوں گے، فرض واجب نہیں ہے لیکن مبارک چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ اگلا سوال آصف علی صدیقی صاحب کا کہ کیا یہ جملہ کہنے والے پر حکم کفر لگے گا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کاروبار میں لگانے کے لیے رقم مانگی جو ان کے پاس محفوظ تھی، لیکن انہوں نے مجھے منع کر کے اپنی ساری جمع شدہ رقم حج میں برباد کر دی؟ رہنمائی فرمائی۔ لفظ برباد کہنے پر حکم لگے گا،
یہ ان کا کہنا، لیکن باپ کو بھی چاہیے تھا کہ اولاد کو دیکھتا، لیکن اس نے اگر فریضہ حج اس پر حج فرض ہو گیا تھا ادا کیا ہے تو اس کے لیے برباد کہنے کا لفظ بڑا شدید ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم پورا کیا، اگر اس پہ حج فرض ہو گیا تھا تو اس پر یہ کہنا جیسے کوئی کہے کہ نماز میں وقت برباد کر دیا معاذ اللہ، تو یہ شدید الفاظ ہوں گے۔ اس پہ توبہ ضروری ہوگی اور اصلاح بھی کرنی ہوگی اس طرح۔ لیکن بات آئی ہے تو کہوں، ماں باپ اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کر نہ جائیں۔ کچھ ہے تو ان کے لیے چھوڑیں، یہ نہیں ہے کہ فضول کہیں لگا دیں، اپنے تعیش پہ لگا دیں، اولاد کی پرواہ نہ کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اولاد کو بیجا مطالبات اور فرمائشیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ جی اتنا ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے، نہیں دیں تو وہ ماں باپ کے لیے برے خیالات، برے الفاظ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ سمجھنا چاہیے ماں باپ کو اپنی اولاد کا خیال رہتا ہے، لیکن کچھ ہو سکتا ہے نہ کرتے ہوں، تو جو بھی ہے دونوں پہ یہ چیز سمجھداری کے ساتھ کرنی چاہیے۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ اللہ عز و جل کے نازل کردہ احکامات کی حکمتیں جاننا کیا جائز ہے؟ اگر اطمینان قلب کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے، یا اپنے اندر سے شکوک دور کرنے کے لیے شک آتے ہیں تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن نہ سمجھ آئے اور یہ کہے کہ میں نہیں مانتا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا۔ دین کو سمجھنے کے لیے علماء بیان کر دیتے ہیں، حکمتیں بھی اس کی جو واضح کی گئی ہیں بتا دیتے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ نہ آئے یا وہ سمجھ نہ پائے تو حکم کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرے، منفی بات نہ کرے یا انکار نہ کرے۔ ہاں، کسی سمجھدار سے کہ جی یہ حکم ہے سمجھائیں تو لوگ سمجھا بھی دیتے ہیں۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ رشتہ دار کے انتقال کو 3 روز گزر گئے تو کیا اب اس وقت ان کے لواحقین سے تعزیت کریں گے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ سوگ کا وقت تو گزر چکا، نیز تعزیت کا درست طریقہ کیا ہوگا؟ فاتحہ خوانی کبھی بھی ہو سکتی ہے، ایصال ثواب کے لیے جائیں، دعا کریں، ان کے دلجوئی کریں، وہ منع نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک خاص وقت ہے وہ اس میں آدمی ان کے ساتھ زیادہ، تعزیت کا مطلب تسلی دینا کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اس کو دلجوئی کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ لیکن یہ کہ آپ اگر تعزیت کے لیے 20 دن کے بعد جا رہے ہیں تو مراد آپ کا ایصال ثواب ہے، اس کا جا کے دعا کرنا ہے، تو وہ منع نہیں ہے۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ رمضان کا قضا روزہ رکھا اور بعد میں توڑ دیا تو کیا اس پر بھی وہی کفارہ ہوگا جو رمضان میں ہوتا ہے؟ آپ نے روزہ توڑا، مجبوری میں توڑا، جان بوجھ کے توڑا، اور وہ رمضان کا روزہ تھا، تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے توڑا ہے یا مجبوری میں توڑا ہے۔ کوئی وجہ ہو گئی ہے تو قضا ہوگی، جان بوجھ کے روزہ توڑنے پر آپ کو کفارہ ہی دینا بہتر ہے۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ شوہر کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا ہر حکم مانا جائے گا؟ شریعت و سنت کے خلاف کسی کا حکم نہیں مانا جاتا، ماں باپ کا بھی، شوہر کا بھی، لیکن جس میں اللہ کی، رسول کی نافرمانی ہو وہ بات نہیں مانی جائے گی کسی کی بھی۔ باقی یہ ہے کہ جی اطاعت جو کہا گیا ہے تو اس میں شوہر کو جو درجہ شریعت نے دیا ہے اس کے حوالے سے جو اس کی کوئی ناجائز بات ہوگی وہ نہ مانیں، باقی جائز باتیں مانیں گے۔ ماحول کی ہیں، گھریلو چیزوں کی ہیں، تو اس میں اس سے نہ الجھے۔ اگر کوئی لگتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے تو پیار سے آپس میں سمجھانے کی کوشش کر لیں، مگر
شریعت و سنت کے خلاف شوہر کہے، ماں باپ کہیں، نہیں مانا جائے گا۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ مستعمل پانی سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ مستعمل کا مطلب جو استعمال ہو گیا، مثلاً یہ میرے سامنے گلاس رکھا ہے، میں اس میں اپنی انگلی ڈبو دوں تو یہ مستعمل ہو گیا۔ اب اس سے وہ کام جو منع کیا گیا ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ نہانے کا پانی ہے، آپ کا ٹب ہے، آپ کے پاس بکیٹ ہے، بالٹی کہتے ہیں شاید آپ لوگ، یا کوئی اور برتن ہے جس میں آپ نے اس میں خشک ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ آپ پہلے اپنے ہاتھ کو بھگو کے ڈالیں گے تو وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جو مستعمل ہو کا مطلب استعمال ہو چکا، اس پانی سے آپ وہ کام نہیں کریں گے جو منع کیا گیا ہے۔ اقرا وسیم صاحبہ کا سوال کہ اسقاط حمل کے بعد آنے والے خون کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا، نیز نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ جی اگر مسلسل خون چل رہا ہے تو اس وقت وہ نماز نہیں پڑھے گی، اور اگر وہ صرف اسپاٹنگ ہے، قطرے آتے ہیں تو وہ اس کو چونکہ وہ اس کا حیض کا یا دوسرا خون نہیں ہے تو پھر وہ صاف کر کے پڑے گی۔ اگر خون آ رہا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں پڑے گی۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دائیں کان میں پیدا ہوتے ہی دیر نہ کرے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، یہ کہنی ہے۔ زیادہ دن کہیں اور اچھا ہے، روز صبح و شام کہیں اچھا ہے، لیکن دیر نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مشین میں ڈال دیا، 2 دن گزر جاتے ہیں، پھر اس کا اثر بچے پر رہتا ہے، بیماری کی صورت ہو جاتی ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو مشین میں بھی رکھنا ہے تو پہلے اذان دے دیں دائیں کان میں۔ نہلانے کی اجازت اگر نہیں دے رہے تب بھی اذان دے دیں۔ اول تو نہلانے کی اجازت ہونی چاہیے، بعض صورتوں میں بچے کی ایسی کیفیت وہ کہتے ہیں مشین میں ڈالتے ہیں، تو اذان کہہ دیں دائیں کان میں، اور بائیں میں اقامت، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور اچھی بات ہے۔ آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی شادی یا ولیمے کی تقریب میں گئے اور وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہاں میوزک اور گانے چل رہے ہیں تو کیا اب ہمارا اس تقریب میں شرکت کرنا جائز ہوگا یا واپس لوٹنا واجب ہوگا؟ جی آپ کو دیکھیں نا، جب آپ خود کہہ رہے ہیں ایسی صورت ہے تو وہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہوگا۔ آپ نے ٹھیک ہے گئے، آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن پہلے ہی پتہ تھا تو پھر جانا بھی غلط ہو جائے گا۔ آپ صاف منع کر سکتے ہیں کہ کیونکہ گانا ہوگا، ناچنا ہوگا، ہم نہیں آئیں گے، تاکہ اگلوں کو احساس ہو تو وہ جو کر رہے ہیں اس کو کچھ لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں تو وہ بھی بچنے کی کوشش کریں۔ زہیب حسان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی امام صاحب دوران نماز قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرتے ہوں تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کیسے وہ کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی ہے ان کو؟ اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی ایسا کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اس کی اپنی نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ عبد الکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ جی اس اسلام کے معنی کمپلیٹ سمیشن، گردن نہادن، یعنی سراپا تسلیم و رضا بن جانا۔ دین اسلام اللہ نے پسند کیا ہے ہمارے لیے، اس نے عطا کیا ہے، تو اللہ کے نزدیک سراپا تسلیم و رضا ہو جانا ہی یہی ہے۔ اگر کوئی کسی طرح بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے احکام کا انکار کرتا ہے تو وہ دین میں نہیں رہتا۔ جو ضروری باتیں ہیں وہ ماننا، اس سے مراد دین اسلام کی پابندی بھی اور اللہ کی ہر بات پر سراپا تسلیم و رضا بن جانا۔ اسلام کے معنی گردن نہادن کے کمپلیٹ سمیشن ہو، یہ مراد۔ حمزہ معین صاحب کا سوال کہ کیا کسی فوت شدہ کے ماتھے پر بوسہ دینا جائز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رشتہ دار تھے، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔
لیکن یہ کہ غیر محرم نہیں دے گا، مرد مرد کے لیے دے سکتا ہے، یہ کہ کوئی غیر عورت کسی وہ مرد جو محرم ہے اس کے لیے، تو اسی طرح شوہر کو بیوی کے برہنہ جسم کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اولاد ہے، ماں باپ کا چہرہ چوم لیتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اکاڑوی فورم اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے پیج ان باکس آپ کے پاس موجود ہیں، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اگلی نشست سے پہلے اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال مصدق رضا صاحب کا، اگر کسی نے ہمارے حوالے 1000 امریکی ڈالرز کیے ہوں کہ پاکستان میں صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کسی مذہبی تنظیم کو بھیج دینا، تو کیا اب ہم پر امریکی ڈالرز کی صورت ہی میں بھیجنا لازم ہوگا یا پاکستانی روپے کی صورت میں بھی بھیجے جا سکتے ہیں؟ جس رقم کو دیا ہے وہی رقم دینی چاہیے، اور بھیجنے کا کوئی انتظام نہ ہو تو پھر وہ جو ان کو طریقہ بتا دیں کہ جی میں فلاں طریقے سے بھیجوں گا، تو لازمی بات ہے وہ ویسٹرن یونین یا جو بھی طریقے ہیں اس میں روپے آتے ہیں، اس میں وہ اصل رقم نہیں آتی ہے۔ اسی طرح کسی کو آپ نے قرض دیا، جس رقم میں دیا اسی رقم میں یا تو پہلے طے ہو جائے کہ اس کے بدل میں تمہیں یہ ملے گا، ورنہ پھر وہ ایک طرح سے سود ہو جاتا ہے، تو اس میں وہی رقم ہونی چاہیے، بہتر وہی ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ سے چونکہ سوال انہوں نے بتایا کہ ختم ہو گئے ہیں، میں نے آج ایک دو باتیں کرنی ہے۔ پچھلا پروگرام میں اسی دن ایک دن پہلے مدینہ منورہ سے واپس آیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں شریعت کورٹ نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کو خلاف شریعت قرار دیا ہے۔ بہت خوشی ہوئی، کیونکہ پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں سپریم لا قرآن و سنت ہے، اس کے باوجود ہماری اسمبلیوں میں، سینٹ میں، اداروں میں غیر شرعی بل بنتے بھی ہیں، بنائے بھی جاتے ہیں، اور ان کو نافذ کرنے پر پوری مشینری سے مراد حکمران اور پتہ نہیں کون کون شامل ہوتا۔ پاکستان کے ایک صدر تھے، ممنون صاحب نام تھا، انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا علماء سود کے لیے کوئی گنجائش نکالیں، صدر مملکت ہو کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے۔ اس پاکستان میں بہت کوشش، اب چونکہ یہ آپ کے اسلامی نظریاتی کونسل اور شریعت کورٹ نے اس کو غلط قرار دے دیا ہے، تو اب مختلف NGOs یا لبرل کہلانے والے اس کے خلاف مشغول ہو گئے ہیں۔ جنس بدلنا یا جو بھی اس کے حوالے سے ہم جنس پرستی وغیرہ اسلامی ملک میں، بتائیے افسوس کی بات ہوگی یا نہیں؟ تو شکر ہے شریعت کورٹ نے اس کو خلاف شریعت قرار دیا، شکر کریں، احترام کریں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کریں، مگر اس ملک سے اسلام کو، حیا کو، غیرت کو، سچائی کو، عشق رسول کو، نیکی کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ کتنی عالمی تنظیمیں کس کس چیز کے خلاف لگی ہوئی ہیں، سزائے موت کے خلاف لگی ہوئی ہیں، ناموس رسالت ایکٹ۔ اب کل 26 مئی ہے، مرزا قادیانی کی موت کا دن، کیسے اس کی موت ہوئی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اب اس موقع پر ہم ختم نبوت کے حوالے سے بات کریں، قادیانیوں کے خلاف بات کریں، تو ہمارے اپنے ہی ادارے کتنے پیجز بند کر دیتے ہیں، کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ آج 25 مئی کو یوم تکریم شہداء منایا گیا۔
شہداء کی تکریم آج ہی کے دن نہیں، جو بھی شہداء اسلام ہیں ان کی تکریم روز ہوگی، ہر لمحے ہوگی، مگر خاص طور پر منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تازہ تازہ 9 مئی کے واقعات، ابھی تو ہم اس 12 مئی غالباً 2007 کی بات ہے، جی 12 مئی کراچی میں جو کچھ ہوا تھا ہم اسے نہیں بھولے، یہ 9 مئی آ گئی۔ پاکستانی کہلانے والوں نے جو بھی ہیں، کروانے والے، کرنے والے، سہولت کار، حمایت کرنے والے، پسند کرنے والے، کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر، ملکی اداروں پر حملے کیے، آتش زنی کی یعنی آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، کیا کچھ کیا، پوری قوم کو تکلیف۔ کون ہوگا جو اسے پسند کرے گا سوائے پاکستان کے دشمن کے یا مسلمانوں کے دشمن کے؟ مجسمے کیوں بنائے جا رہے ہیں اسلامی ملک میں؟ خواہ کسی کے ہوں، وہ بانی پاکستان کہلانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کے ہوں، علامہ اقبال کے ہوں، اسلام میں مجسموں کی گنجائش نہیں، لیکن قومی تنصیبات پر، حساس چیزوں پر، حساس اداروں پر حملے ہوئے۔ ہمارے ہاں عدلیہ ہے، افواج ہیں، حکمران ہیں، سیاستکار ہیں، میڈیا ہیں۔ میں سب کے اندر ایک چیز چاہتا ہوں، سچ اور سچائی، عدل۔ سیاست کا نام منافقت رکھے؟ سیاست کیا ہے؟ لوگوں کے امور انجام دینا۔ نمائندے بنائے جاتے ہیں، وہ جا کر آپ کے امور انجام دیں، آپ کی خدمت کریں، ملک کی، وطن کی، قوم کی، دین کی، مگر اس کا نام لوٹ مار ہو، کرپشن ہو، پھر یہ کون سی سیاست ہے؟ ایسی سیاست اسلام میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے جس میں لوٹ مار ہو، کرپشن۔ تو خدمت تھی سیاست، تو لوگوں کے کام انجام دینا۔ مگر کیا ہو رہا ہے؟ 75 سال میں یہ ملک سوائے کرپشن کے کسی اور حوالے سے آگے نہیں بڑھا۔ کرپشن میں بہت آگے بڑھ گیا۔ ہمارے پاسپورٹ کی قدر کیا ہے؟ ہماری کرنسی اس وقت سری لنکا سے بھی کم ہو چکی ہے۔ ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے؟ 300 سے کراس کر گیا ہے۔ ایک زمانے میں یہ 4 روپے کا تھا، پھر 10 روپے کا ہو گیا، 11 کا ہو گیا۔ جب یہ بڑا 100 روپے تک چلا گیا تو بڑی بات اب 300 سے اوپر۔ 2 روپے کی چیز اس وقت کتنے میں مل رہی ہے؟ پیٹرول کہاں چلا گیا ہے؟ کیا سیاستکاروں کے، حکمرانوں کے اللے تللے خرچے کم ہوئے؟ لوگ پس رہے ہیں۔ ایک طرف دولت ہے، دوسری طرف غربت ہے۔ کتنے گھروں میں لوگ سال ہو گیا ہوگا گوشت کھائے ہوئے، کہاں قیمتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ 2.5 روپے بکنے والا گوشت آج 1500 روپے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ 14 آنے بڑا گوشت، جس کو گائے کا گوشت کہتے تھے، بکتا تھا، آج 1000 روپے پر پہنچا ہوا ہے، اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ سبزیاں، دالیں، گھی، کون سی چیز، اور آٹے کے ساتھ جو سلوک ہوا رمضان میں پوری قوم نے دیکھا۔ اگر عدل نہیں ہوگا اور سچ نہیں ہوگا، کوئی امید نہ رکھیے، نہ کسی حکمران سے، نہ کسی ادارے سے، جو بھی ہیں۔ افواج ہمارے ہی بھائی بند ہیں، ہمارے ہی گھروں سے گئے ہوئے نوجوان مجاہد بنتے ہیں وطن کی خدمت کے لیے۔ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ان کا سلوگن، سلام کرتے ہیں ہم انہیں۔ وہ اپنی جوانیاں قربان کرتے ہیں، وہ مورچوں پہ پہرے دیتے ہیں، ہم گھروں میں آرام سے سوتے ہیں۔ مگر ہر ادارے میں عدل ہونا چاہیے، سچ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ فوج کا سیاست میں دخل ہے، اصل حکومت فوج کی ہے۔ پھر لڑوایا جاتا ہے، عوام میں تاثر بگاڑا جاتا ہے فوج کے خلاف،
اداروں کے خلاف، کوئی پارلیمنٹ کے خلاف، کوئی عدلیہ کے خلاف، کوئی میڈیا کے خلاف۔ ہمارے ہاں کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں کیا کچھ پلاننگ ہو رہی ہے، قادیانی کیا کر رہے ہیں، غیر مسلم کیا کر رہے ہیں، لاپرواہی ہے۔ دیکھیے 9 مئی کے مجرم پکڑے جا رہے ہیں، بہت اچھا کیا جا رہا ہے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، مگر یہ جو روز لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کیا یہ نہیں پکڑے جانے چاہیے؟ اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ، دن دہاڑے لوگوں کو سر عام لوٹا جا رہا ہے، کیا یہ نہیں پکڑے جانے چاہیے؟ حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ، عزت آبرو کا تحفظ؟ کیا صحت کے حوالے سے ہمارے حکمران لوگوں کو ان کے حقوق پہنچا رہے ہیں؟ ہمارا نصاب کیا ہے، سلیبس کیا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں ماحول کیا، بلکہ اسکول کالج تو بہترین کاروباری ادارے بن گئے، ہاسپٹل اور اسکول جو خدمت کے تھے وہ کاروباری ادارے بن گئے ہیں۔ کمایا جا رہا ہے، کس طرح کمایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے جب خود قانون کے خلاف عمل کر رہے ہوں گے، دوسرے کیا کریں گے؟ ہم اپنی افواج کی عزت چاہتے ہیں، انہیں بھی اپنی عزت کروانی ہوگی۔ ان کے حوالے سے اگر کوئی غلط باتیں مشہور ہیں، ان کو کردار سے غلط ثابت کرنا ہوگا۔ عدلیہ کو اگر آپ ایک گواہ سے کہتے ہیں کہ جی وہ حلف اٹھائے، تو جج کو بھی حلف اٹھانا چاہیے کہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے سچ بات کروں گا۔ یہ جو کہتے ہیں وکیل بکتے ہیں، جج بکتے ہیں، جج خرید لو، وکیل خرید لو، ہمیں یہ ماحول بدلنا ہوگا۔ میں کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی نعت خوان ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی کسان ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی مل اونر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ہیلپر ہے، کوئی مزدور ہے، سب احساس ذمہ داری، یہ میرا وطن ہے، مجھے اس کی تعمیر کرنی ہے، مجھے نہ خود غلط کرنا ہے نہ دوسرے کو غلط کرنے دینا ہے۔ رشوت بھتہ کوئی جائز کام ہی نہیں ہو رہا، اثر رسوخ ہے، دھونس ہے یا پیسہ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا اس طرح ہم اس ملک کو ٹھیک کر سکیں گے؟ ہم جب تک خود نہیں بدلیں گے ہمارے حال بدلیں گے؟ ہم اپنے کردار کو درست کریں گے؟ جن لیڈروں کی خاطر، جو لیڈر کہلاتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے حقوق، اپنے ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق بھول جاتے ہیں، کیا مل رہا ہے ان سے آپ کو؟ اور پھر یہ لوگ جو غیروں کی خوشنودی چاہتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں، کیا وہ آپ کے خیر خواہ اور بہی خواہ ہو سکتے ہیں، ویل وشر ہو سکتے ہیں؟ مجھے کسی یہ مروجہ سیاست سے، کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میرے نام کی کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں نے کسی اور کے نام سے بنائی ہے، ایسا بھی نہیں۔ میری ٹوٹل کمائی میری کتابیں ہیں، میرے پاس 50 سال پرانی گاڑی ہے، وہی میں چلا رہا ہوں، میں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنائے ہوئے، میں نے وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں نے ان کو جواب دینا ہے، انہیں منہ دکھانا ہے۔ میں آپ سے بھی یہی کہوں گا، موت یاد رکھیں، قبر یاد رکھیں۔ اس 9 مئی نے بہت سے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، اور اب ہمیں اپنے خیالات، اپنے کردار کو تعمیری طرف لگانا ہے، اپنا قبلہ درست کرنا ہے۔ دین سے وفاداری، وطن سے وفاداری، ہر ادارے کا فرد، عوام ہوں، خواص ہوں، سب کو اگر یہ احساس آپ نہیں کریں گے، آپ کے حالات نہیں بدلیں گے، غیر آپ سے کھیلتے رہیں گے۔ جب ہم نے دین کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، معاشی خوشحالی کے لیے وطن بنایا، تو 75 سال میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی لیڈر ہمارے اندر سے گئے، ہم نے ان کو ووٹ دیے ہیں نا۔ کس کو ووٹ دیے ہیں؟ کس نام پہ دیے ہیں؟ کیا ملا ہے ہمیں؟ مجھے اور آپ کو دیوار بننا ہوگا ہر خرابی کے سامنے،
ہر غلطی کے سامنے دیوار بننا ہوگا تاکہ کوئی ہم سے اب کھیلے نہیں. ہمارے میڈیا کو غلط ڈراموں سے، فحش باتوں سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے رکنا ہوگا. یہ عورت مارچ اب نہیں ہونا چاہیے. میرا جسم میری مرضی، اس قسم کی باتیں اب یہاں نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہاں پر خلاف شریعت و سنت جتنی باتیں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں تو ان کا وفادار اور ان کا پابند ہونا ہوگا، ورنہ نہ دنیا میں آپ کے لیے کوئی خیر نہ آخرت میں. سوچ لیجئے گا. اور مجھے یہ بتا دیں، جس کسی نے گستاخی کی، بے ادبی کی، کوئی عزت ملی؟ ختم نبوت کے خلاف جنہوں نے، ناموس رسالت کے خلاف جنہوں نے کیا، کس کو عزت ملی؟ پہلے حکمرانوں کو یا موجودہ حکمرانوں کو؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پر کارروائی نہیں ہوتی ہے، ڈھیل مل جاتی ہے کبھی کبھی. جس نے بھی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معمولی سی بھی گستاخی کی ہے، پکڑ ضرور ہوتی ہے. ایسے نہیں توہین ہو رہی جو پچھلوں کی ہوئی تھی، وہ بھی آپ نے دیکھی تھی. اور جنہوں نے نبی کی عزت کے لیے، پہرے کے لیے خدمت کی، ان کے جنازے بھی آپ نے دیکھے تھے. سوچئے، بہت زیادہ سوچئے، اور ہو سکے تو فیصلہ کیجئے کہ کس کے وفادار رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے یا غیروں کی خوشنودی کے لیے. قبر میں تو جانا ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے. آپ دنیا کے 2 دن کے لیے جو کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی ہے. آپ کو سوچنا ہوگا. یوم تکریم شہداء صرف آج نہیں، ہم پاکستان کی تحریک کے وقت سے لے کر اب تک، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں ملک کے، ورنہ تو ہم تو پہلے دن سے، بدر سے لے کر آج تک تمام شہداء کی عزت کرتے ہیں. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ان لوگوں کا خون رائگاں نہیں جاتا. جنہوں نے وطن کے لیے، دین کے لیے قربانی دی ہے، اسے بھلایا نہیں جا سکتا. مگر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، کیا ہم واقعی اس وطن کی بقا، سالمیت چاہتے ہیں؟ استحکام، سوورینٹی، ہم کیا واقعی پراسپیرٹی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر بھیڑ چال میں چلنا ہے تو حالات اس سے برے ہوں گے. آپ کو کبھی اچھے حکمران نہیں ملیں گے، کیونکہ آپ نہیں اچھے ہیں تو جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے. مجھے اور آپ کو اب فیصلہ کرنا چاہیے. نہ استعفوں کی طرف دھیان دیجیے، نہ حکمرانوں کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دھیان دیجیے. یہ سوچئے کہ آپ اگر واقعی مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے. آپ کی وفاداری وطن سے ہونی چاہیے. اپنی املاک کو، اپنی ملک کی عزت کو نقصان پہنچانے والے کیا ہوں گے؟ اس دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد. بڑے درد سے آپ سے کہہ رہا ہوں. مجھے 6 مرتبہ آفر ہوئی ہے وزارت کی، قومی سطح پر، صوبائی سطح پر مشیر بننے کے لیے. میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، غلط کو صحیح نہیں کہہ سکتا، آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنی ذمہ داری جتنی سمجھتا ہوں ادا کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے پوری نہیں ہو رہی ہو مجھ سے، جہاں تک ہو سکتا ہے پیغام حق پہنچانے کے لیے جس طرح ہو سکتا ہے. آپ سے بھی یہی کہوں گا، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیے. اگر طاقت ہی سب کچھ تھی تو پھر فرعون بہت طاقتور تھا، اس کی لاش آج بھی عبرت کا نشان ہے. لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے. یہ کہاوت بنی ہوئی ہے. دنیا کے تخت و تاج یا دنیا کے مال کے لیے، شہرت کے لیے، عہدہ و منصب کے لیے جو لوگ
ضمیر فروشی کرتے ہیں، دین فروشی کرتے ہیں، وطن کے ساتھ غداری کرتے ہیں، انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یزید بھی تو تھا نا، کون یاد کرتا ہے اسے؟ سب امام پاک کی بارگاہ میں ہی سلام پیش کرتے ہیں، حق کے لیے، صداقت کے لیے، تقویٰ کے لیے اٹھے تھے وہ۔ انہوں نے قربانی دے کر آنے والی نسلوں کو جو پیغام دیا ہے وہی ہمارا سرمایہ ہے۔ میں اپنی افواج کے ہر فرد کو یہی کہوں گا، آپ کے اندر بھی اگر کوئی کمزوریاں ہیں دور کر لیجئے۔ آپ لوگ بڑے قیمتی لوگ ہیں، دین کے حوالے سے بھی، وطن کے حوالے سے بھی۔ ہم ہر اس شخص کی قدر کریں گے جو دین کا وفادار ہوگا، وطن کا وفادار ہوگا، عدلیہ کے لیے بھی، میڈیا کے لیے بھی، ہر طبقے کے لیے، میں ہوں یا کوئی اور ہے، سب کے سب سچ اور سچائی کو اپنائیں۔ اس ملک میں بھلائی ہوگی تو سچائی پر، عدل پر ہوگی، جانبداریوں پر نہیں ہوگی، گروہی مفادات پر نہیں ہوگی۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہونا ہے اور وطن کا وفادار ہونا ہے۔ میرا پیغام کوئی منفی نہ لے، میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اس وطن کو تعمیر کرنا ہے، یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اور دین کے حوالے سے ہم میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، صحابہ و اہل بیت کی تعظیم کا مسئلہ ہو، ہم کوئی لچک نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس حوالے سے یہ چند باتیں کی ہیں، لوگ بہت کہتے ہیں، بہرحال اس درمیان میں جناب ضیاء علی سکندر صاحب، میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، وہ انتقال کر گئے۔ ان کی اہلیہ کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئی تھی۔ یہ سارا گھرانہ قادری سلسلے میں مجھ سے وابستہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد فیصل کھچی صاحب میلسی کے، ان کی خالہ انتقال کر گئیں۔ میں آتے ہی ان کے سوہم میں بھی گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ قاری جاوید اختر صاحب مانچسٹر میں مشہور ہیں نعت وغیرہ کے حوالے سے، ان کے بہنوئی حاجی عبدالجلیل صاحب انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور جن کا میرے پاس نام نہیں آیا، جتنے اہل ایمان اس دوران چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ گلزار حبیب ٹرسٹ کے زیر اہتمام اجتماعی قربانی اس سال بھی کی جا رہی ہے۔ عمدہ جانور لیے جاتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ، اور ایک حصے میں 15 کلو گوشت کوشش کی جاتی ہے اس سے کم نہ ہو۔ چونکہ میرے زیر نگرانی ہوتا ہے، شاہد ایوب قریشی صاحب اور ساتھی مل کر یہ سارا کام کرتے ہیں۔ کل ہی فیصلہ ہوا ہے 19,000 روپیہ فی حصہ، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، 19,000 روپیز پاکستانی پر شیئر، کمبائنڈ سیکریفائز جس کو آپ کہتے ہیں، اجتماعی قربانی۔ اس کا اشتہار اگر لگایا ہوا ہے اسکرین پہ، ٹیلی فون نمبرز ہیں، بینک اکاؤنٹ نمبر ہے، بیرون ملک سے لوگ حصہ لینا چاہیں یا پاکستان میں، وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج سے بکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ 19,000 روپیہ، 20,000 سے کم پہ نہیں راضی ہو رہے تھے تو میں نے کہا نہیں 19 کر لیں، یعنی کوشش کی ہے۔ پچھلے سال 15,500 روپیہ تھا، مہنگائی کی وجہ سے بڑے 20,000 پر وہ بات ختم کر رہے تھے، میں نے کہا نہیں۔ اور ویسے بھی 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اللہ برکت دے۔ بہرحال مہنگائی بہت ہے، کہاں 5,000 سے شروع ہوا تھا سلسلہ اور آج یہ 19,000 پر چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہنگائی کے عذاب سے بھی نجات دے، یہ ہماری شامت اعمال ہے، تو یہ اعلان بھی ضروری تھا، میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ انشاءاللہ قربانی کا سلسلہ اس سال بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے کیمرے کا مسئلہ، میڈیا ٹیم جو ہے جس نے شروع کیا تھا،
جو انہوں نے ماڈل نمبر چنا تھا وہ کیمرہ لے کر آئے تھے، لگایا تھا، مگر وہ آدھے گھنٹے میں گرم ہو جاتا تھا۔ یہ پروگرام آپ کو پتہ ہے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا ہوتے ہیں، تو وہ کیمرے انہوں نے 2-3 لے کر ٹیسٹ کی ہے، لیکن ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ اب ان کی مشاورت جاری ہے، اور مہنگائی کا عالم بھی، 5 لاکھ روپے مشکل سے جمع کیے تھے، باتیں اب 7 لاکھ پہ جا رہی ہیں کہاں۔ اگر آپ سننے والوں میں کوئی ماہر ہوں اس حوالے سے تو وہ میڈیا ٹیم سے ضرور رابطہ کریں، رہنمائی کریں۔ پیسے 5 لاکھ روپے جمع ہیں ان کے پاس، لیکن ابھی تک صحیح چیز ان کو مل جائے تاکہ یہ پریزنٹیشن جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور بہتر ہو جائے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اور انشاءاللہ مزید کوئی بات ہوگی تو ضرور عرض کروں گا۔ یہ زین صاحب بتا رہے ہیں ان کے پیر و مرشد حضرت علامہ تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کل 6 ذی قعدہ کو سالانہ عرس منایا جائے گا بریلی میں بھی، اور پوری دنیا میں عقیدت مند منائیں گے۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خاندان کے بہترین شخص تھے، ہم ان سے محروم ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ان کے جو فرزند ہیں جناب مولانا اسجد رضا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بزرگوں کا صحیح وارث بنائے۔ جو علماء و مشائخ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دین اور وطن سے وفاداری کبھی نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کا بچہ، بھائی، کوئی عزیز کسی طرح آپ کو دین یا وطن کے خلاف کسی طرح نظر آ رہا ہے، اس کی اصلاح کیجئے۔ نہیں کر سکتے ہیں، ذمہ دار قانونی اداروں کو آگاہ کیجئے۔ ہم نے مجرم پالنے نہیں ہیں، ہم نے بگاڑ والوں کو پناہ نہیں دینی ہے، ہم نے اس وطن کو تعمیر کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شہداء اسلام، ہمارے افواج کے جتنے شہداء، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اس وطن کو سلامتی استحکام عطا فرمائے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، سید ساجد صاحب، مصطفیٰ صاحبہ، محمد اعظم بیگ صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، اکرام شریف صاحب، حنا صاحبہ، محمد سیف خان صاحب، حماد صاحب، ارم رضوان صاحبہ، مزمل صاحب، فیصل فہیم صاحب، محمد احمد علی صاحب، ارمان اشرفی صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، بلال اکبر صاحب، اکرم شمسی قادری صاحب، اشرف احسان صاحب، ثاقب صاحب، مقبول الرحمن صاحب، دانش احمد صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، فردوس انجم صاحبہ، اسد مغل صاحب، محمد عدنان صاحب، حسان خان ندیمی صاحب، ظہیر عباس صاحب، عظیم مظفر صاحب، مخدومی صاحب، عزیر عالم خان صاحب، علی عطاری صاحب، احمد رضا صاحب، طاہا صدیقی صاحب، محمد حسان صاحب، فرحانہ قادر صاحبہ، شازیہ علی صاحبہ، شاہد سرور صاحب، مظفر صابر صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، ثنا سعید صاحبہ، جنید آفریدی صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، علینا طارق صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، فیاض خان صاحب، وقار مسعود صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، حسن امتیاز سید صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، محمد عمر صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، مجاہد رضا صاحب، وقاص خان صاحب، تجمل انصاری صاحب، محمد وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، اقرا وسیم صاحبہ، آمنہ سعد صاحبہ،
زہیب حسان صاحب، عبد الکریم صدیقی صاحب، حمزہ معین صاحب اور مصدق رضا صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔